बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सिलसिलावार कहानी मेरी नौकरी की, ये गालिबन कहान की जो है ना किस्तें चल रही हैं। तो मैं छुट्टियां गुजारने के बाद दोबारा कोलू पहुंचा, तो अपने कपड़े वगैरह भी अपने साथ लाया। तो कोलू के एरिए में होसड़ी और दुक्की के दरमियान एक बहुत बड़ा एक मशहूर मरूफ मज़ार है, रहमतुल्लाह शाह अल मारूफ नाना साहब। तो वहाँ बुध और या जुमे के दिन असलाह की एक ख़रीद फ़रोख्त की एक मंडी लगती थी। तो मैंने अपना उस वक़्त एक मेरे नायब तहसीलदार थे हबीबुल्लाह खान मरी, जो ग़ालिबन इस वक्त वो नायब तहसीलदार तैनात हो चुके हैं। तो उसी मैंने कहा कि यार मुझे शिकार के लिए, निशानाबाजी के लिए मुझे भी एक राइफ़ल चाहिए, तो आप मेरे लिए भी एक मंगवा दें। कुछ दिन के बाद उसने एक राइफ़ल ख़रीद के मंगवाई उसने। तो मुझे कहा कि ये मैंने लाया, मुझे दिखाया उसने। तो कीमत पूछी, उसने कहा कि ये 2500 रुपये में मिला है। उस वक्त 2500 भी बहुत बड़ी रकम होती थी। तो उसमें गोलियां जो है ना AK-47 के 5 फेरी था। तो मैंने उसकी खसूसियत पूछी, तो उसने कहा कि साहब ये बहुत बड़ी अच्छी राइफ़ल है, और इसके बलूची में कहा कि ये गोश मज़ाना। अब मैं हैरान हो गया, कान को हम बलूची में गोश कहते हैं। तो मैंने जब चेक किया तो उसका जो बैरल है, बैरल का आखिरी जो शिस्त है उस पर साई के लिए लोहे के 2 जो है वो लगे हुए हैं। तो खैर मैंने जो है ना उसको पैसे दे दिए। कुछ गोलियां भी मैंने ख़रीदी। तो उस वक़्त AK-47 ये क्लाशनकोफ की जो गोलियां हैं ग़ालिबन 25 पैसे में एक मिलता था, यानी 1 रुपये के 4 आते थे। तो काफ़ी सारे मैंने गोलियां भी ली, वो मैंने वहाँ रख दी। तो मेरा AC साहब छुट्टी पर गए हुए थे। जब वो वापस आए तो आते ही, ये दोपहर का टाइम था, खाना बिल्कुल तैयार था। हम खाना खाने की तैयारी में थे कि एक लेविज वाला जो AC साहब का बटमैन आप कहें या उसके घर में काम करता था, वो आया और मेरी तरफ उसने इशारा किया कि साहब थरा कसती AC साहब वहाँ कहीं, यानी आपको AC साहब बुला रहे हैं। तो साथियों ने कहा कि चलो ठीक है साहब, ऐसे करें, आप ये नज़दीक है पीपल्स कॉलोनी में वो उसका रेस्ट हाउस भी था, तो आप हो के आ जाएं, फिर इकट्ठे खाना खाते हैं। मैंने कहा ठीक है। मैं निकला, लिविज वाले ने मुझे रोड पर वहाँ रोका और ख़ुद अंदर गए। बड़ा गेट था, गेट को खोल के अंदर गए। वहाँ से उन्होंने एक मैसेज मेरे लिए लाया AC साहब का कि जी AC साहब फरमा रहे हैं कि सरदार कैसर खान मरी ने कहान से एक पठान है, वो जो है ना भेजा है, उसके गनमैन लेके आए, अस्पताल में है, जाकर मालूम करो कि क्या मामला है, ये कौन है क्या। तो मैं सिविल हॉस्पिटल चला गया। तो वहाँ एक बूढ़े से शख्स थे, वो लेटे हुए थे। पश्तो तो मुझे इतनी नहीं आती थी, तो वहाँ लेविस वाले थे, ज़रख़ून जो पश्तो बोलते हैं, उनके ज़रिए जब मालूमात मैंने की तो उन्होंने कहा कि ये अफ़गान मुहाजिर है, लोलाई कैंप, अफ़गान कैंप जो है ये वहाँ से है, लेकिन ये कुछ दिन पहले कहान गया था। अब ग़ालिबन असलाह का कारोबार करते थे, क्या करते थे ये अल्लाह जानता है। तो ये रास्ता वहाँ भूल गया था पहाड़ों में। ये 3 दिन से वहाँ पहाड़ों में दर पदर की ठोकरें खाते हुए भूखा प्यासा। तो नवाब सरदार साहब के बंदे इसको उठा के लेके आए हैं। तो मैंने कुछ पैसे निकाल के अपने एक लेविज वाले को दी जो कोलू का था। तो वहाँ उसके लिए खाना मंगाया। खाना खाने के बाद पानी पिया तो वो थोड़ा सा तंदुरुस्त हो गया, टेक लगा के ऐसे यूँ बैठ गए। तो टूटी फूटी पश्तो मैंने भी की, साथियों ने भी। तो उसका नाम वगैरह पूछा तो उसने कहा कि जी मैं बस ऐसे ही जो है ना पहाड़ों में जो है ना रास्ता में भूल गया था। तो मैंने मैंने पूछा कि भई आपके पास कोई असला वगैरह है। उसने कहा साहब असला तो नहीं है, मेरे पास अफ़गानी रुपए हैं। उसने मुख्तलिफ़ जेबों से निकाले तो इतने से पैसे इसके थे। अब उस वक़्त अफ़गानी रुपयों की कोई ख़ास इतनी कदर कीमत नहीं थी। तो मैंने गिनती की, लेविज़ वाले बैठे थे, अब अल्लाह जानता है, बहुत पुरानी बात है कि कितने थे। खैर मैंने एक कपड़े में, चादर में उनको गठड़ी बनाया। AC साहब के दरवाज़े पे आ गए, नॉक किया, सिपाही बाहर निकले।
تو میں نے ان کو کہا کہ اسی صاحب کو بلائیں. اسی صاحب جو ہے نا اپنے گیٹ کے اندر آ گئے. میں نے ان کو بتا دیا پوزیشن کے سر اس طریقے سے ایک بندہ تھا، یوں میں نے اس کو کھانا وانا بھی کھلایا. تو یہ پیسے ہیں، آپ اپنے کیشیئر کو منگوا کے یا کیشیئر کے حوالے کر دیں. انہوں نے کہا کہ نہیں یہ پیسے تم رکھو. میں نے کہا سر میں خود بے سر و سامانی میں ہوں، میرا ایک چھوٹا سا بیگ ہے جس میں کپڑے ہیں، دیگر سامان ہے، اور یہ پیسے میرے پاس تو غیر محفوظ. نہیں تم تحصیلدار ہو، تم کہان کے تحصیلدار تم ہو، یہ ہے وہ ہے. میں نے کہا سر کیشیئر کہتا ہے کوئی کیشیئر میرا کیشیئر نہیں رکھے گا. مجبور نا جو ہے نا، ایک تو میں اس علاقے کا نیا، وہ میں نے اٹھا کے میں جو ہے نا اپنے ساتھیوں کے پاس آیا. تو انہوں نے کہا کہ جی دیر لگائی. میں نے کہا ہاں یار یہ ایسا معاملہ تھا. انہوں نے جو ہے نا کھانا لگایا. اب ہم ابھی کھانے پہ بیٹھے ہی نہیں تھے کہ پھر وہ لیویز والا جو اسی صاحب کا بٹ مین تھا وہ اندر انٹر ہوئے. تو انہوں نے کہا کہ صاحب ترا اسی صاحب کو آنکھ ہے. میں نے کھانا چھوڑ دیا، اس کے ساتھ روانہ ہو گیا. یہ وہی ہے جو ہے نا اندر چلے گئے. وہاں سے اسی صاحب کا جو ہے نا میسیج لے کے آئے کہ آپ ایسے کریں کہ لولائی کیمپ جو ہے نا ٹیلی فون کر کے معلوم کریں اور بتا دیں ان کو کہ اس قسم کا بندہ جو ہے اس وقت ہمارے پولی اسپتال میں زیر علاج ہے، تو ان کو انفارمیشن دیں. میں نے کہا سر میرے پاس تو کوئی ٹیلی فون وغیرہ تو کوئی ہے ہی نہیں، نہ میرا کوئی دفتر ہے. کہا نہیں یہ تم نے ارینج کرنا ہے کسی SHO سے یا جہاں بھی جاتے ہو. خیر میں تحصیل گیا. تحصیل اس وقت تحصیل اونچائی پہ تھا. SHO بیٹھے، وہ جو ہے نا ان کی سروس اچھی تھی وہاں جو ہے نا ان کا تھا، تو ٹیلی فون بھی ان کے پاس تھی. میں نے SHO کو بتا دیا قصہ. تو SHO نے فون کر کے لوڈلائی کیمپ میں اطلاع دی کہ اس قسم کا ایک بندہ ہے، وہ اس وقت کولو میں زیر علاج ہے. میں واپس آ گیا. واپس آ کر پھر وہی دروازے کو نوک کرنا ہے، گیٹ کو. وہاں سے لیویز والا آ گیا. لیویز والے کو میں نے میسیج دے دی کہ بھئی میں نے اطلاع دے دی ہے اور اسی صاحب کو بتا دیں. اندر جا کر اسے اسی صاحب کو بتا دیا. اسی صاحب کا میسیج آیا کہ بس ٹھیک ہے آپ چلے جائیں. میں آ گیا. میں آ کر بیٹھا. میں نے ساتھیوں کو کہا کہ یار ابھی کھانا لگاؤ. کہا یار پھر آپ نے دیر کیا. میں نے کہا یار اس طریقے سے مجھے جا کر میں نے فون وغیرہ کرنا پڑا. آپ یقین جانیں کہ کھانا پھر ہمارے سامنے رکھا گیا کہ پھر وہ لیویز والے انٹر ہوئے. کہا صاحب تھرا وہاں کہ یعنی آپ کو صاحب بلوا رہے ہیں. تو میں نے ساتھیوں کو کہا کہ یار ایسے کرو ابھی آپ لوگ کھانا کھا لیں، میری قسمت میں یہ ضلالت لکھی ہوئی ہے، میں پھنسا ہوا ہوں ایک گندے AC کے ہاتھوں. تو تم لوگ اپنا کھانا خراب مت کرو، آپ کھانا کھا لیں، میں AC سے نمٹ کے آتا ہوں. میں پھر چلا گیا. وہی گیٹ پہ کھڑا ہونا ہے، وہی نوک کرنا ہے. لیویز والے نے آ کر جو ہے تو اسی صاحب نے وہاں پیغام بھیجا میرے لیے کہ یار یہ بندہ تو کہان کا تھا، AC کولو نے اس پر اسپتال میں 2 لیویز والے کیوں تعینات کیے، جا کر اسے پوچھو. میں نے کہا سر یہ آپ بھی AC ہے، وہ بھی AC ہے، تو یہ AC سے آپ پوچھیں. نہیں یہ تمہارا کام ہے، تم نے جا کر اسے پوچھنا ہے. مجبوراً میں گیا AC کولو. اس وقت محمد الیاس تھے جو لاہور کے تھے. ان سے جا کر میں نے بات کی. میں نے کہا سر میرے AC صاحب جو ہے نا وہ پریشان ہیں کہ اسپتال میں آپ نے 2 لیویز والے کیوں تعینات کیے. انہوں نے کہا کہ یار ایسے کرو رحمت اللہ اپنے AC کو بتاؤ کہ چھٹیاں یہ جو کولو ہے اور کولو کا جو ڈائریکشن ہے یہ میرا ہے، میں AC ہوں، اس اسپتال میرے انڈر آتا ہے اور یہ بندے کی کمی بیشی اب میری ذمہ داری ہے. AC کو کہو تم آرام سے سو جاؤ، فکر نہیں کرو. میں نے اس لیے اس پر سکیورٹی کی کہیں یہ بھاگ نہ جائے یا کوئی اور معاملہ نہ ہو. تو یہ میسیج میں لے کے دوبارہ دروازہ نوک کیا. نوک کرنے کے بعد لیویز والے نکلے. میں نے میسیج کنوے کیا. DC صاحب نکلے کہ ہاں بس ٹھیک ہے تم چلے جاؤ. میں اللہ کا میں نے شکر ادا کیا کہ جان چھوٹی. آیا تو وہاں میرے پٹواری تھے اس وقت کانوگو. تو
اس نے کھانا میرے لیے جو ہے نا گرم کیا. کھانا میرے سامنے جو ہی رکھا گیا پھر وہ لیویز والا انٹر ہو گئے. اب آپ لوگ خود اندازہ لگائیں کہ میری اس وقت ذہنی کیفیت کیسی ہوئی ہوگی. انہوں نے کہا کہ صاحب اے سی صاحب تھرا وہاں کہیں. میں نے کہا میں تیری بھی ایسی کی تیسی تو تیرے اے سی کا بھی ایسی. ایسے میں نے کہا نہ چھوڑا تو ریفل جو ہے دیوار سے ایسے لٹک رہی تھی. میں نے وہ ریفل اٹھائی, گولیاں بھی اس کے اندر تھے, اور یہ میری اچھی یا بری عادت ہے کہ گولیاں میں اندر ریفل میں رکھ لیتا ہوں. تو جو ہے نا سارے جو ہے نا میرے ساتھ جو پٹواری تھے, کلرک تھے, یا میرا گشکوری صاحب تھے, سپریڈنٹ تھے, انہوں نے مجھے پکڑ لیا. پاگل ہو گئے یہ. خیر ریفل مجھ سے انہوں نے چھین لی. تو میں نے کہا کہ یار ٹھیک ہے ریفل کو آپ رہنے دیں. میں اس وقت اچھا, میں اپنی جوانی میں اچھا ایک کراٹے فائٹر بھی رہا ہوں. تو میں نے کہا کہ وہ قد کاٹ میں بھی مجھ سے چھوٹے ہیں اور مجھ سے کمزور, میں ٹھیک ہے خالی ہاتھ بھی جا کر ان کو 2-4 کک ماروں گا. مجھے اس نے ذلیل کیا ہے. جب یہ پورشن تھی, جب میں ریفل مجھ سے چھین رہے تھے, تو جو لیویز والا تھا وہ تو ڈر کے مارے بیچارہ بھاگ گیا. میں سیدھا, اب میں نے غصے میں بلوچ اور پشتون جو روایتیں ہیں ہماری, میں نے ان سب کو بالائے طاق رکھتے ہوئے گیٹ کھول کے بغیر اجازت کے اندر میں ریسٹ ہاؤس کے اندر گھسا. تو اندر جو اس کی چار دیواری اور دروازہ تھا, تو وہاں ان کی جو مسز تھی وہ ایسے یوں دروازے پہ ہاتھ ایسے یوں اس کے تھے, وہ اپنے خیالوں میں تھی. جو مجھے جو دیکھا تو حیرت سے مجھے دیکھا اور مجھے انہوں نے راستہ دیا. تو ایک کمرے کی طرف وہ دیکھنے لگی. تو میں نے جب وہاں دیکھا تو میرے اے سی صاحب ہیں, اور وہاں اس وقت کا کوئی ڈی ایچ او تھے, مقامی تھے, وہ نیچے بیٹھے ہوئے تھے. مجھے جو دیکھا تو وہ پریشان ہوئے. تو میں نے کہا ہاں بولو کیا کام ہے. کہتے یہ کیا بدتمیزی ہے. میں نے کہا بدتمیزی آپ کر رہے ہیں. کہتے ٹھیک ہے جو ہے نا ریسٹ ہاؤس ہے جس کو وہاں مطلب سرکٹ ہاؤس کی حیثیت حاصل تھی, تو وہاں چلو میں آتا ہوں. اور میں نے بھی اللہ کا شکر ادا کیا. میں نے کہا یار ایک بلوچ آدمی ہوں, ان کی فیملی ہے, گھر ہے, تو اچھا موقع اس نے دیا ہے مجھے. میں سیدھا سرکٹ ہاؤس پہنچا. تو وہاں اس کا جو ایک چوکیدار تھے, غالباً علی بخش ان کا نام تھا, شاید اس وقت وہ مرحوم فوت ہو چکے ہیں. بہت ڈسنٹ قسم کے, ایسے لمبے اور لمبی ان کی سفید داڑھی, پگڑی اور یہ ایسا ترا, سفید کپڑے, ایسا مطلب ڈسنٹ قسم کا بندہ تھا. تو میں نے اسے کہا کہ علی بخش ایسے کرو یار, آپ اس وقت تھوڑا سا ادھر ادھر ہو جاؤ, کیونکہ میں غصے میں ہوں اور میرا اے سی بھی آ رہا ہے. تو ہو سکتا ہے کوئی بات اونچ نیچ ہو جائے اور تمہیں کہیں گواہی نہ دینی پڑے. اس نے کہا ٹھیک ہے صاحب مرا ہوئے ہیں. تو میں ٹہل رہا ہوں, کتنے میں میرے اسی صاحب آ گئے. تو صوفہ سیٹ رکھے ہوئے تھے, تو سنگل سیٹ پہ وہ آ کر بیٹھ گئے, اپنے ہاتھ یوں دونوں ایسے رکھ لیے. تو کہا کہ مجھے کہتا ہے کہ ہاں یہ کیا بدمعاشی ہے. تو میں نے اپنی ایک ٹانگ جہاں اس کا ہاتھ رکھا ہوا تھا اس کے اوپر میں نے ایسے اپنی ٹانگ رکھ کے میں نے کہا کہ بدمعاشی تم کر رہے ہو, تم اسسٹنٹ کمشنر نہیں ہو, تم سندھ کا وڈیرا یا کوئی پنجاب کا چودھری لگ رہے ہو. اگر تم اسسٹنٹ کمشنر نہیں بنو گے, چودھری بنو گے, تو میں تمہارے ساتھ کام نہیں کروں گا. ہاں ٹھیک ہے جو ہے نا نہیں کرتے تو مت کرو. اب میری خواہش تھی کہ میں اس کو جو ہے نا کچھ وہ بات کرے, تاکہ میں تھوڑی سی اس کو اپنا جو ہے نا غصے کا اظہار اپنی ککس اور پنچز کے ذریعے اظہار کروں, لیکن انہوں نے وہ موقع نہیں دیا. اگلے دن اے سی تھے, ڈی سی صاحب تھے ہمارے, ظفر قادر اقبال صاحب, انہوں نے مجھے بلایا. انہوں نے کہا کہ گشکوری یہ کیا ہوا تھا کل. میں نے کہا سر شروع والے دن کی جو پورشن تھی وہ بھی میں نے آپ کو بتا دی تھی, ان کا رویہ بھی میں نے بتا دیا. اب یہ کوئی بات تو نہیں ہے کہ جو ہے نا آپ کسی کو کھانا کھانے بھی نہیں دیں, ایک بات ہے کریں پھر بلائیں. اب میں اس کا ذاتی غلام تو نہیں تھا سر, میں ملازمت کے لیے آیا ہوں, اور کہاں ایک ایسی جگہ ہے جہاں کوئی سروس کے لیے آتا نہیں ہے. میں والنٹری میں آ گیا ہوں, میں کام کرنا چاہتا ہوں. اس طریقے سے جب ایک بندہ ذلیل کرتا ہے, اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں خود ہینڈل کرتا ہوں.
معاملہ رفع دفع ہو گیا. کچھ عرصے کے بعد میرے بہت جو ہم کلیگ تھے سلیم اوان صاحب، یہ بھی نیفسدار تھے، یہ نیفسدار کولو ان کی آرڈر ہوئے. تو وہ بڑے ایکٹیو تھے، بڑے پڑھے لکھے، اور تو انہوں نے آتے ہی جو ہے نا پولیٹیکل ایجنٹ سے کوئی ریسٹ ہاؤس مانگا، جو بالکل پولیٹیکل ایجنٹ کے دفتر کے عین اوپر جو ہے نا، نیچے پیٹرول پمپ تھا، اوپر ایک بہت عالیشان قسم کا ایک ریسٹ ہاؤس تھا. غالباً میں نے سنا ہے کہ اس میں قائد اعظم بھی شاید کسی عرصے کے لیے وہاں رہائش پذیر رہے ہیں. تو وہ انہوں نے الاٹ کی. میں نے اپنے کشکوری بھائی کو ٹاٹا کیا. میں نے کہا کہ اچھا ہے، میری جان چھوٹی ہے. ہم دونوں وہاں اس میں ریسٹ ہاؤس میں منتقل ہوئے. وہ پڑھنے کا شوقین تھا. اس نے کہا کہ یار آوارہ گردی میں اچھا کوئی ویسے جو ہے نا ٹھیک نہیں ہے، اور جو ہے نا پی سی ایس کی جو ہے تیاری کرتے ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے. کتابیں ان کے پاس تھے، پڑھتے تھے. ہم نے پڑھائی شروع کی. اپنا اپلیکیشن وغیرہ کا ٹائم ہوا، ہم نے دونوں نے جو ہے نا فارم وغیرہ بھر کے بھیجے. کچھ عرصے کے بعد ہمارا جو ہے نا ڈیٹ شیٹ، رول نمبر وغیرہ سلیم صاحب کا آ گیا، میرا نہیں آیا. میں نے کہا چلو ڈاک ہے، آگے پیچھے ہوتا ہے. ٹائم گزرتا گیا. سلیم صاحب کا جو ہے نا وہ ڈیو ٹائم پہ یہ چلے گئے. اس نے کہا یار میں تو امتحان دینے جا رہا ہوں، آپ کا تو صرف وغیرہ کچھ بھی نہیں آیا. گئے انہوں نے جو ہے نا ایس او کے لیے، نہیں انہوں نے امتحان دیا. ایس او بعد میں لگے تھے، پھر ابھی پھر سیکٹری. تو میرا وہ امتحان ایسے رہ گیا. 3-4 مہینے کے بعد اب وہ اے سی کا میں نام تو اچھا نہیں ہے، ریٹائر ہو گیا بندہ. جس وقت میں یونیورسٹی میں ایم ایس سی فزکس کر رہا تھا، تو یہ وائس چانسلر آغا اکبر شاہ صاحب کے جو ہے نا یہ پی ایس تھے اس وقت. اور وہاں بھی یہ جو ہے نا جب بی ایس او کے لڑکوں نے آغا صاحب کے دفتر میں اللہ بولا تو یہ باتھ روم میں جا کر یہ گھسے تھے. یہ اتنے بہادر تھے. تو وہ ٹرانسفر ہو گئے. خلیق نظر کیانی صاحب جو ہے نا اے سی کولو لگے. تو میں ان کے ساتھ، کیونکہ وہ میرے دوست بھی تھے، میرے کالج فیلو بھی تھے. تو ایک دن میں نے ان کا ایک دراز جب ایسے کھولا تو وہ میری اپلیکیشن اور میرے ڈاکومنٹ وغیرہ جو پی سی ایس ایگزام کے لیے تھے وہ سارے وہاں پڑے ہوئے تھے. تو بے ادبی معاف اس کتے کے بچے نے اپنی بے عزتی کا بدلہ یوں لیا کہ میرے فارم وغیرہ آگے نہیں بھجوائے، اور میں اس امتحان سے ایسے رہ گیا. تو قسط جاری ہے آگے انشاءاللہ.